नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ मअ मन अहब्बा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। दो चीज़ों का जिक्र फरमाया अल्लाह ने कुरान में। दो काम करना ये कामयाबी का, निजात का रास्ता है। पहला फरमाया इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। फिर फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, और सादिकीन के साथ हो जाओ, उनकी कंपनी प्रेफर करो। एक तो हमारी तफसीर वाली क्लास के हज़रात जो बैठे हैं वो ये बात समझ सकते हैं। देखें, एक अरबी ज़बान में लफ्ज़ आता है फ़ा और कभी आता है वाव। वाव का क्या मतलब है? और फ़ा कहते हैं ताकीब माल वसल को। मीनिंग, जब फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, वाव आए, फ़ा नहीं है। फ़ा होता तो क्या मतलब होता? इत्तक़ुल्लाह, फ़ा कूनू मअस सादिकीन का मतलब है पहले अल्लाह से डरो और फिर सच्चों के साथ हो। ये ऑर्डर बता दिया जाता। लेकिन फरमाया व कूनू मअस सादिकीन, यानी ये दोनों काम साइमल्टेनियस करने हैं। नेकों का जो साथ है वो साइमल्टेनियस उसी वक्त करना है, साथ उनकी कंपनी प्रेफर उसी वक्त जब आप अल्लाह से डर रहे हो। ये क्यों फरमाया अल्लाह ने? क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कोई बंदा क्लेम करे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ लेकिन उसका माहौल ही ना बताता हो कि ये अल्लाह से डरता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। इंसान उसी के साथ होता है जिसकी कंपनी में वो रहना पसंद करता है। वो एक देहाती आया, उसने कहा कई मा तकूलू रजुलन कैफ़ तकूलू रजुलन कि वो उहिब्बु कौमन वलम यलहक बिहिम। एक बद्दू आया, बेडुइन होता है ना, उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, उस बंदे के बारे में आपका क्या ख्याल है जो किसी से मोहब्बत करता है लेकिन वो उससे मिल नहीं सकता, उसको टाइम नहीं मिलता, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। देखिए ना, उस ज़माने में तो कोई नबी अलैहिस्सलाम की सोबत चाहता है तो वहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में इतना लंबा सफ़र है, नहीं कर सकता होगा। फरमाया क्या आपका ख्याल है इस बारे में? तो फरमाया अल मरउ मअ मन हब्बा, कि इंसान का आखिरत में अंजाम उन्हीं लोगों में होगा जिनके साथ इस दुनिया में वो उठना बैठना प्रेफर करता है। क्यों फरमाया ये? आपने जब अल्लाह ने फरमाया ना कूनू मअस सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे लोग कौन होते हैं? सादिकीन, सच्चे लोग कौन होते हैं? जिनके साथ होने का हमें फरमाया अल्लाह ने। वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सबसे सच्चा होने के लिए, सच बात कहने के लिए सबसे जो हाईएस्ट मयार होगा, आला तलीन मयार होगा, वो कुरान में खुद अल्लाह ने बताया। वो क्या होगा? वो बंदा, वो सच्चा जो मिम्मन दआ इलल्लाहि, जो अल्लाह की तरफ बुलाता है। इससे बड़ा सच दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है, अल्लाह की तरफ बुलाना। मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन, फिर उसके बाद फरमाया कि अल्लाह की तरफ बुलाना भी शर्त है और नेक अमल तो ज़ाहिर है शर्त है ही है। तो ये इसलिए फरमाया कि जब बंदा अच्छी कंपनी में होता है तो ऑटोमेटिकली उसके असरात भी होते हैं। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, तो इट इज़ वेरी कॉमन। अब क्या वजह है? आप देखें, अबू जहल भी वहीं बैठा है, अबू लहाब भी वहीं बैठा है और उमर इब्न ख़त्ताब भी वहीं बैठे हैं। मेरा गालिब गुमान कहता है गालबन उनके मुंह पे भी दाढ़ियाँ होंगी, उन्होंने भी गालबन कोई इमामे पर पगड़ियाँ पहनी भी होंगी। क्या वजह है? फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ सोबत का। उसको सोबत नहीं मिली और इन्हें सोबत मिल गई, तो ये इनका नाम क्या हुआ? फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, ज़ुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल औफ बिल जन्ना, साद बिन अबी वकास फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्ना। ये अशरा मुबशरा टॉप 10 सहाबा, इन टॉप 10 के नाम लेके फरमाया। ये टॉप 10 सहाबा ने क्या किया? अगर गौर करें, नमाज का हुक्म आता है 12वें साल में जाके,
میننگ ہجرت سے کچھ عرصے پہلے نماز کا حکم آتا ہے، پہلا جو کسی عمل کا حکم آتا ہے ہجرت سے کچھ مہینے پہلے. یہ 10-12 سال یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر الٹا ان کے لٹا کے، اور وہ ابو جہل جو ہے وہ گرم گرم کوئلہ جلا کے ان کی بیک کے اوپر رکھ دیا کرتا تھا، اور وہ احد احد احد، صرف ایک اللہ، ایک، صرف یہ پھٹا تھا ان کا. بلال اور ابو جہل کی آپس میں کیا لڑائی تھی؟ سوائے اس کی اور کوئی لڑائی نہیں تھی. وہ کہتے تھے احد، اللہ ایک ہے. وہ کہتا تھا تم نے کیسے بولا؟ بس یہ لڑائی تھی ان کی. تو وہ ممن دعا الی اللہ، یہ اتنا بڑا ویٹ ہے اس اللہ کے کلمے کا کہ جو اس کی طرف بلانے والا ہوتا ہے وہ بھی پھنستا ہے، جو جانے والا ہوتا ہے وہ بھی پھنستا ہے، بظاہر دنیا کی نظر میں. یہ صرف دنیا کی نظر میں بظاہر. وہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، ایک بدو آیا اور فوراً عرض کیا یا رسول اللہ متی ساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ فرمایا میں نے لا شیئن، کوئی اور تیاری تو نہیں کی، اللہ احب اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صرف میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس یہ تیاری ہے میری. فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. اگر جو تو بول رہا ہے کہ تو سچا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، تو تمہارا انجام آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اٹ از آل اباؤٹ پریفرنس. کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں مسئلہ، سوسائٹی کے اپنے پریشرز ہوتے ہیں، ہماری اپنی ایگوز بیچ میں آ جاتی ہیں کبھی کبھار، تو بہت سارے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ہمیں روکتی ہیں. تو سمجھنے کی بات کیا ہے؟ پہلی بات اگر دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر سچوں کے ساتھ ہونے سے کیا چیزیں روکتی بھی تو ہیں، کوئی چیز، بہت سی کیا وجوہات ہیں جو اس پہ روکیں گی؟ واٹ آر دا ریزنس؟ بہت سارے ریزنز ہیں، سوسائٹل پریشرز ہیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیات الانسان ذل زائل، یہ انسان کی جو زندگی ہے یہ ذل زائل، وہ شیڈو ہوتا ہے نا، وہ ذل زائل مینس ایک ذل کہتے ہیں شیڈو کو، اس جو ریفلیکشن کو انسان کا شیڈو ہوتا ہے اس کو، اور زائل یہ زائل ہونے والا ہے. گویا ہم ایک دیکھیں یہ لائٹ ایک اگر جل رہی ہو، ہم اس کے آگے کھڑے ہوں تو وہ ایک آگے شیڈو آئے گا، لیکن ہم لائٹ سے دور جاتے جائیں گے، یہ شیڈو چھوٹا ہوتے بہرحال بظاہر بالکل لائٹ کے نیچے آئیں گے تو وہ شیڈو ختم، سمجھے، یا دور نکل گئے تو شیڈو ختم. یہ انسان کی زندگی کی اوقات ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا حدیث قدسی میں کہ اگر اس دنیا کی جو اوقات ہے اگر ایک مکھی کے پر کے بھی برابر ہوتی، اس کے برابر بھی ہوتی، تو میں ان کافروں کو، نان بلیورز کو ایک ٹکا نہ دیتا. لیکن اللہ کی نزدیک تو اس کی یہ حیثیت بھی نہیں ہے. تبھی ہم دیکھتے ہیں، ہم عام طور سے آئیڈلائز کرتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں کسی دوسرے کے بننے کے دیکھنے کے لیے. اچھا مزے کی بات یہ ہے ہم دیکھتے بھی کس کو ہیں، ہم اوپینین بھی ہمارے لیے کن لوگوں کا میٹر کر رہا ہوتا ہے، وہ میٹر کن لوگوں کا کر رہا ہوتا ہے؟ irrelevant لوگوں کا اوپینین ہمارے لیے زیادہ میٹر کرتا ہے. Man in his ignorance identifies himself in the material sheets that encompass his real self. یہ آتا ہے نا، ہم آپس میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں، ہم شاید وہ ہیں، ہم وہ ہیں، یا مجھ جیسے بن جائیں یا اس جیسے بن جائیں. وہ مامون رشید تھا نا، کہیں جا رہا تھا، یہ سو کنافین کہتے ہیں بنگی کو. کیا بولیں گے بنگی کو یہاں انگلش لینگویج میں؟ ناٹ ریئلی، آئی تھاٹ اباؤٹ دیٹ. ایک وہ تو ہوم لیس بندہ ہوگا یا کوئی غریب جینیٹر، تو جینیٹر ہوگا، اٹس اے نوبل جاب اگر وہ کوئی جینیٹر بھی ہے تو. بھنگی کون ہوگا؟ آپ کراچی سے کوئی یہ بندہ آیا ہو، ہمیں یاد آیا، میں نے اس پہ سوچا، یہ جب واقعہ پڑھا تو سوچا یہ کنافین کون ہوتے ہیں. وہ سبزی منڈی ہوتی تھی ادھر اولڈ، یاد ہے حسن اسکوائر کے پاس، ادھر نا اب تو شاید موو کر دیا، آئی تھنک گورنمنٹ نے موو کر دیا. وہ کسی ٹائم پہ پہلے وہاں نا باہر سارے بھنگی بیٹھے ہوتے تھے رات کے ٹائم. دیکھے وہاں پہ روڈ پہ مین یہ جو خان والا کون سا روڈ ہے جو بڑا مین روڈ ہے ادھر ہی کہیں، ہاں یہاں اس روڈ پہ لیاقت نیشنل والی روڈ پہ، تو یہاں نا سارے وہ چرسی، یہاں سارے پیچھے وہ بیٹھے ہوتے تھے، چرسی بھنگی، یہ سارے رات کو کوئی سمن بانڈ کا نشہ کر کے پڑا ہوا ہے. وہ بھنگی، یعنی وہ بھنگی کی مثال دیکھیں، وہ چرس پی کے کہیں بھانگ پی کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ مامون رشید کہیں سے جا رہا تھا
اپنی رائل پروٹوکول کے ساتھ، تو وہ بھنگی آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ ہارون رشید جو ہے نا، یہ تو ہماری نظروں سے ہی میری گر گیا ہے جب سے اس نے اپنے بھائی عاصم کے ساتھ جو ہے نا بیران غدر میں لڑائی کی ہے۔ وہ لمبا واقعہ ہے، خلافت راشدیہ کے ٹیک اوور کے لیے ایک ڈویل کے دوران مامون اور عاصم کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس کا حوالہ دے رہا تھا وہ۔ بہرحال اس نے کہا کہ میری نظر سے تو یہ مامون رشید ہی گر گیا ہے۔ مامون رشید نے اپنے وزیر کو بلایا، بولا یار میری تو زندگی ختم ہو گئی کہ اس بھنگی کی نظر میں میں تو چلا گیا، اب میری لائف کا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ میننگ کہنے کا مقصد یہ تھا، he was being sarcastic، کہ اس بھنگی کی کیا اوقات ہے، یہ میرے اس کے اوپینین سے مجھے کوئی فرق پڑے گا میں بہرحال تو۔ لیکن ہم لوگ عام طور سے انہی بھنگیوں کا اوپینین ہمارے لیے زیادہ میٹر کرے گا۔ بھنگی میننگ کوئی نشہ ہی پڑا ہوا ہے، کوئی کینبس، کوئی کچھ بھی ایٹسیٹرا، میں نہیں ہائپوتھیٹیکل کہہ رہا ہوں، لیکن دوسرا اور کوئی معاشرے میں، کوئی سوسائٹی میں ہمارے دوست یار جو ہمیں دین سے دور کرنے والا ہوگا، اس کو ہمیں دکھانا ضروری ہے۔ یہ ہمارا پرابلم ہوتا ہے، اس وجہ سے ہی وہ ممن دعا الی اللہ کی طرف آتے ہی نہیں ہے۔ تو اصل چیز اللہ نے اسی لیے فرمائی کونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ سے ڈرنا ایک طرف، مسلمان ہو گئے، اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، اب اس اسلام کے اوپر، ان اعمال کے اوپر قائم رہنے کے لیے مجھے صحبت کی ضرورت ہے، مجھے کمپنی کی ضرورت ہے۔ اچھی کمپنی ہوگی وہ برے سے برے کو بھی اچھا بنا دے گی، اور جو بری کمپنی ہوگی وہ اچھے سے اچھے کو بھی گندا کر دے گی، یہ تو دنیا کا اصول ہے۔ تو وہ ابو جہل بھی وہی بیٹھا ہوا ہے، اسی کعبے کی پوجا کر رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی اسی کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ڈفرینس صرف صحبت کا ہے، ڈفرینس اور تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے، وہیں اسی شہر میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے عام طور سے، دیکھیں یہ ہوتا ہی ہے۔ اب یہ میں نے آج اگر سپوز کریں کہ سفید کرم یہ شلوار قمیض نکالا، دھلا ہوا پہنا، اس میں بظاہر لگا مجھے ایسے خود کہ کوئی بالکل گندگی، صاف ستھرے کپڑے ہیں نا، تو بالکل بندہ بڑا اچھا فیل کرتا ہے۔ اب سپوز کریں یہ میں دوسرے دن بھی ریپیٹ کرتا ہوں، تیسرے دن، چوتھے دن، 8-10 دن امام زیمیہ میں اعتکاف پہ تھے، یاد آیا مسجد کے اندر آپشن ہی نہیں ہے، 10 دن آپ ایسے ہی ایک ہی کپڑوں میں بیٹھے تھے، لیکن 10 دن بعد جب ہم مسجد سے نکلتے تھے تو یہ وائٹ کی جگہ یہ پورا سمجھیں یہاں پہ آدھے بلیک ہوتے تھے کپڑے ہمارے، لیکن ہم مسجد کے اندر جو کوئی 150 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے کو فیل بھی نہیں کرتے تھے کہ شاید اس کے کپڑے گندے ہیں یا میرے گندے، کیونکہ سب کے ہی گندے تھے۔ جب سب کے ہی کپڑے گندے ہیں تو کسی کو فیل بھی نہیں ہوا۔ اعتکاف ختم ہو کے جب باہر آتے تھے، اب باہر دوسرے جو کئی سو لوگ، دوسرے دیکھنے والوں کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں ریلائز ہوتا ہے کہ اڑے یار میں تو اتنے گندے کپڑوں میں 10 دن سے گھوم رہا ہوں، تب چینج کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ ہوتا ہی ہے کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، ایٹماسفیئر۔ ہم نے وہی بھنگیوں کی اپنی کمپنی اگر چوز کی ہوئی ہوگی تو ہمارا انجام بھی بھنگی جیسا ہی ہوگا، اور اگر اس کے برعکس ہم کوئی سچے کسی صدیق کی کمپنی چوز کریں گے، کسی نیک اللہ والے کی جو واقعی بلا رہا ہو، ممن دعا الی اللہ، کہہ رہا ہو میری طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، مجھے تم سے کچھ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کی سنت ہے، تم کچھ لا اسلو شیئا، کچھ نہیں مانگتا میں تم سے، صرف اللہ کی طرف آؤ، تو اس کی کمپنی چوز کرے یا اس بھنگی کی، چوائس تو اپنی ہے۔ اللہ نے ہمیں فری ول تو دیکھے نا، فری ول تو دینے، انسان کی تو تخلیق کا مقصد ہی وہ فری ول ہے۔ اللہ کے پاس تو سینکڑوں فرشتے، انبار لگی ہوئی ہے فرشتوں کی، وہ ہم پہلے بھی غالباً ہم نے واقعہ ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ اوپر عرش مولا ٹاپ پہ، آسمانوں کے اوپر، اسی کعبے کے اوپر ایک اللہ کا گھر موجود ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے جب نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، اسراء والمعراج کا واقعہ مشہور۔ تو ادھر 70,000 اینجلز ایٹ اے ٹائم اس گھر کا سرکمامبلیشن طواف کرتے ہیں، 70,000 اینجلز ایٹ اے ٹائم، اور جو فرشتہ ایک طواف کرتا ہے، اب روایت میں آتا ہے کہ اب قیامت تک اس کی پھر کبھی باری نہیں آتی، تو وہ 70,000 فرشتے ایٹ اے ٹائم سائملٹینیسلی اس گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ کب سے کر رہے ہیں اور کب تک کرتے رہیں گے قیامت تک، یہ ہزاروں سال، اور پھر اس کو ملٹیپلائی بائی 70,000 ملٹیپلائی بائی اپروکسیمیٹلی 5-7 منٹ میں ایک طواف کر لیتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہا ہوں، پھر دن میں کتنے کیے، تو اس کا تو حساب میرا خیال ہے ہمارے کیلکولیٹرز میں بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں تھی، اللہ نے ہمیں دی فری ول انسان کو، کہ یہ فری ول ہے، اس کے ساتھ جا کے کرو اپنا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، صحیح اور غلط کی تمہارے سامنے پہچان ہے، تمہارے سامنے ہے، چوز کرنا تمہاری اپنی رسپانسبلٹی ہے۔
بہرحال اللہ میں صحیح اس کو چوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کمپنی کو وائزلی چوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جو بھی ہمارے ایوری ڈے لائف ہے اس میں ذرا سی آلٹریشنز کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ وہ ہماری مثال ایسی ہے، وہ تھا نا اشب، ایک بندہ تھا، بڑا لالچی قسم کا بندہ تھا، کہیں جا رہا تھا روڈ سے، راستے میں اس نے کچھ بچوں کو دیکھا نا کھیلتے ہوئے، کچھ بچے کھیل رہے تھے روڈ پہ نا، سڑک پہ، تو اشب ان کو بولتا ہے ارے تم لوگوں کو پتہ ہے وہ ادھر تم لوگ یہاں کھیل رہے ہو، ادھر حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے، عبداللہ بن عمر کے بیٹے، کہتا ہے ان بچوں کو تم لوگ یہاں کھیل رہے ہو، ادھر سالم بن عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صدقے کی کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں، تمہیں نہیں چاہیے، جاؤ لو۔ تو وہ بچے اس زمانے میں تو اٹ واز اے کینڈی نا، تو بچے بھاگے ایکسائٹمنٹ میں، اب وہ بچے اس طرف بھاگ رہے ہیں تو یہ بھی پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو کافی آگے جا کے کسی نے بولا تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ویسے تو میں ان سے مذاق کر رہا تھا لیکن مجھے لگا کیا پتہ یہ سچ نہ ہو تو میں مس نہ کر جاؤں، جھوٹ خود ہی بولا تھا اس نے، اگر کہیں میں مس نہ کر جاؤں تو ان کے ساتھ ساتھ پھر بھاگنے پہ بھی خود ہی لگ گیا۔ تو ہماری لالچ کا تو یہی حال ہے کہ خود پتہ بھی ہے کہ یار یہ چیز دھوکہ دینے والی ہے لیکن اس پہ پھر بھی پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال اس چیز کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھوں کی اور سچوں کی، نیکوکاروں کی کمپنی چوز کریں اور اسے اڈاپٹ کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی کوشش کریں۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے نا، وہ کسی نے انہیں گالی دی تو دوسرے کسی نے کہا آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں یار دیکھو بات یہ ہے کہ ان بینی و بین الجنتی، میرے اور جنت کے درمیان یہ گھاٹی ہے، سمجھو ایک ماؤنٹین ہے، اگر تو اس ماؤنٹین کو میں کراس کر لیتا ہوں تو لا ابالی، مجھے اس کی گالی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ میں اس گھاٹی کو کراس نہ کر پایا تو پھر یہ جو گالی دے رہا ہے میں تو اس سے بھی 10 گنا زیادہ برے کے لائق ہوں، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، میں تو اپنی سنبھالوں۔ وہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں اکثر تو اپنی سنبھال تینوں ہور نال کی، تو گھڑی سنبھال تینوں چور نال کی۔ تو بہرحال اپنا اپنا انسان اپنے آپ کو دیکھے، بجائے اس کے کہ چور کی فکر میں لگا رہے چور کہاں ہے، بھائی چور آئے گا یا نہیں آئے گا، تو اپنی گھڑی خود سنبھال لے۔ چور کی فکر میں لگنے سے بہتر یہ ہے نا انسان اپنی گھڑی سنبھال لے خود ہی۔ تو بس اسی کے اوپر اس بات کو ختم کرتے ہیں، آخری بات کر کے انشاءاللہ۔ حضرت ابو سعید خزار رحمہ اللہ کا واقعہ ہے مشہور کہ ایک مرتبہ سو رہے تھے، خواب میں دیکھا شیطان کو دیکھا تو شیطان ان کی طرف سے جا رہا تھا، تو کہتے ہیں شیطان کو تو میری طرف کیوں نہیں آتا خواب میں؟ تو شیطان کہتا ہے کہ تم لوگ آپ کی طرف آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، آپ نے تو اس چیز کو اپنے نفس کے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کس چیز کو؟ انہوں نے کہا دنیا اور معافیہ جو کچھ بھی اس میں ہے، تو میں آپ کے پاس آگے کیا کروں گا؟ بہرحال یہ اللہ والوں کا لیول ہوتا ہے۔ اب وہ جانے لگا نا، فلما ولا آتا ہے نا، جب وہ جانے لگا نا شیطان تو پھر مڑا، کہتا ہے آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں کیا؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں صحبت الاحداث، تم اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے نا جب تک، تب تک تم محفوظ ہو میرے شر سے۔ جہاں تم اس صحبت سے نکلتے ہو نا، باؤنڈری گویا کہ ہمیں وہ پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، ایک انویزیبل سی ایک ہے، اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، ایک ہڈن ویل آگے آ جاتا ہے اس کے اور تمہارے درمیان جو نان بلیور ہے اور تم، وہ ایک ہڈن ویل ہے، وہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ اس طرح سے پروٹیکشن فرماتا ہے۔ دعا اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں سب نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔